मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अभी कुछ दिन पहले हमारे जामियतुर रशीद में हमारे उस्ताद के पास एक बड़ा करोड़पति आदमी आया, मालदार आदमी, ठीक ठाक मालदार। मालदारों के बड़े मसाइल हो गए हैं आजकल, पता है आपको। मालदारों के घरों में ऐसे ऐसे मसाइल चल रहे हैं कि आपकी सोच, क्यों सारी जिंदगी दौलत के पीछे भाग भाग के ना, जेब में भी दौलत है, दिल में भी दौलत है। इतना दौलत, ये जो भावलपुर का वाकया हुआ, लड़कियों ने अपनी इज्जत के जनाजे निकाले ये नंबरों के चक्कर में। क्यों भाई, नंबर में ऐसी क्या बात है कि आप अपनी इज्जत बेच दो प्रोफेसर के सामने? हमारे लिए नंबरों की वैल्यू नहीं है, इन लड़कियों के लिए बड़ी वैल्यू है, क्योंकि इससे इनका फ्यूचर वाबस्ता है। इनको पता है जब तक अच्छे नंबर नहीं आएंगे अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, अच्छी जॉब नहीं मिलेगी पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो गरीब रहेंगे, गरीब रहेंगे तो नाकाम हो गए। तो जब नाकामी गुर्बत में समझ ली गई है तो वो इज्जत बेचने के लिए भी तैयार है, उनके लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। ये वो दूसरे की जिनसी तस्कीन के लिए भी तैयार है, बस पकड़े ना जाए, पता ना चले, छुप के सब कुछ हो सकता है। ये हमारी यूनिवर्सिटियों ने जहन बनाया है लोगों का कि पैसा ही सब कुछ है। खुदा का खौफ, अल्लाह, आखिरत, ये यूनिवर्सिटियों के टॉपिक ही नहीं है। नहीं, यही बात मेरा ख्याल है। मुझे बहुत लोगों ने कहा भावलपुर यूनिवर्सिटी में ऐसा हुआ, बयान दें। मैंने कहा क्या बयान दें, एक यूनिवर्सिटी में हो रहा हो तो हम बयान देना। तो पता नहीं कहा क्या क्या हो रहा है यूनिवर्सिटियों में, तो बहुत कुछ हो रहा है। जब आपने दिमाग ये बना दिया लड़कियों का कंपटीशन, नंबर, तरक्की 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 तरक्की, बस, तो उसका रिजल्ट तो यही निकलेगा। यूरोप में तो इससे भी आगे होता है, आप क्या समझ रहे हो? उनके लिए तो भी छोटे छोटे मसाइल हैं, उनके लिए तो ये मसला ही नहीं है ना। अगर उनको इस पे, वो तो कहते हैं ये तो पता नहीं छिछोरी बातें, ये पाकिस्तानी लोग इस तरह की बातें करके डिप्रेशन में जाते हैं। उनके लिए तो ये बहुत छोटे मसाइल हैं। तो वो तो अगर मर्जी से हो रहा है वो तो फिर सब कुछ जायज है उनके यहाँ। तो जब आपने हर चीज, दौलत को, पैसे को, इज्जत को, शोहरत को, और वो नंबरों से ही हो रही है। एक यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म या तालिबा के लिए सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है? नंबरों की है। तो नंबर उसको मिल रहे हैं तो आखिरत का कहां से खौफ होगा उसके दिल में? वो तो कहेंगे हम नाकाम है अगर हमें नंबर नहीं मिले। तो मैं बता रहा था, वो करोड़पति ताजिर आए हमारे यहाँ, उस्ताद से मिले, उन्होंने बताया कि मैं इस कदर डिप्रेशन में हूं कि बता नहीं सकता। उन्होंने कहा मैंने सारी जिंदगी बीवी को अच्छा खिलाया, औलाद को अच्छा खिलाया, अब तन्हाई में सिसकियां ले रहा हूं, खांसता हूं तो कोई पानी का पूछने वाला नहीं है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? खांसता हूं ना, कोई बेटे को ये तौफीक नहीं मिलती कि पूछ ले अब्बा पानी तो नहीं चाहिए। हालांकि उसके एहसानात अपनी बीवी बच्चों पे एक गरीब आदमी से कई गुना ज्यादा है, लेकिन बीवी को पैसा खिला खिला के पैसे का हवस दिल में डाल दी। इतना पैसा मिला बीवी को कि वो समझने लगी कि दुनिया में सब कुछ क्या होता है, पैसा। ख्वाहिशात पूरी हो रही है ना। बच्चे भी एक आध बच्चे ज्यादा पैदा नहीं किए ताकि इनको ज्यादा पैसा खिलाऊं मैं, तो बच्चे भी एक आध हैं। अब वो एक ही, जब वो भी पैसे का मरीज है, उसको पता है मेरे बाप ने नस्ल क्यों रोकी है, पैसा बचाने के लिए। तो पैसा बचाना असल मकसद कायनात है, लिहाजा हम भी क्या करेंगे, पैसा बचाएंगे। तो पैसा तो भाई औलाद पे खर्च करो तो भी कम होता है, बाप पे खर्च करो तो भी कम होता है। नहीं यारी खोपड़ी शरीफ में बात भाई, जब बच्चे रोके जाएंगे इसलिए कि औलाद ज्यादा होगी तो उन पे खर्च होगा, जब खर्च होगा तो पैसे कम हो जाएंगे। तो वही फलसफा तो अब्बा पे भी आता है ना सादिक। तो फिर अब्बा पे भी खर्च करने से कम होते हैं तो बेटे पे खर्च करने से भी कम होते हैं, तो नस्ल रोको। तो जब ये दिमाग शरीफ में बैठ गया कि पैसा जितना रोका जाएगा बढ़ेगा, तो भाई फिर तो गरीब पे खर्च करो या अब्बा पे खर्च करो, कम तो दोनों सूरतों में हो रहा है। क्यों नहीं समझ में आ रही? काश मैं किसी तरह ना अपनी बातें खोपड़ियों में डाल दूं, मुझे समझ में नहीं आता मैं समझाऊं कैसे। एक ही टॉपिक को मैं 20 साल से चीख रहा हूं, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे, या मेरे अंदर ताकत नहीं है समझाने की। खुदा की कसम, मजहब को फॉलो नहीं किया ना, जो इस्लाम कह रहे हैं ना, आंख बंद करके मानते चले जाओ, इससे तुम्हारी दुनिया जन्नत बन जाएगी, आखिरत तो बाद में। हमने तो उलमा को देखा है, खुदा की कसम जेब में थैला नहीं है, ऐसे खुश हैं इतने। हम पैगंबर से बढ़कर कौन होगा? हमारे नबी के घर में 40 दिन खाने को रोटी नहीं, चूल्हा नहीं जलता, 9 बीवियां, बेवा से शादी, और उसके यतीम बच्चे लेके पाल रहे हैं। ऐसा नबी नस्ल रोकने का हुक्म देगा तुम्हें?
ابے کیا ہو گیا؟ دیکھو ایک نبی ہے جو غربت کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے، وہ شادی بھی کتنی کر رہا ہے؟ 9 بیویاں ایٹ اے ٹائم. ان کے خرچے 9 گنا بڑھ گئے نا ہم لوگوں سے، اور اپنی نسل بھی نہیں روک رہے. وہ تو اللہ نے آپ کو اولاد نہیں دی، اس میں بڑی حکمتیں تھیں، تاکہ نبی کی اولاد میں بیٹا نہیں اللہ نے دیا نا، بیٹے ہوئے تو کیونکہ آپ آخری نبی ہیں. کیونکہ جو نسل چلتی ہے نا پیغمبروں کی، وہ تو ساری اولادوں میں چلتی ہے نا، تو اللہ نے آپ کو نرینہ اولاد کو زندہ ہی نہیں رکھا تاکہ نبوت کا بالکل دروازہ بند ہو جائے. کوئی آپ کی نرینہ اولاد ہو ہی نہیں کہ تاکہ کوئی بعد میں کہہ سکے کہ نبی آ سکتا ہے نہیں. اس میں بڑی حکمتیں تھیں. لیکن ہمارے نبی غربت کی انتہا پہ شادیاں بھی کتنی کر رہے ہیں؟ 9 بیویاں. اور ایک ام سلمہ جو بیوہ تھی ان سے بھی نکاح کیا. انہوں نے کہا میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ فرمایا بچے بھی لے آؤ. ہمارے ہاں جو لبرل طبقہ ہے وہ کہہ رہے اپنے بچے پیدا نہ کرو، اس سے تمہاری آمدن کیا ہو جائے گی؟ کم. اور پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ اتنی کم جتنی میری ہے، یعنی نبی بزبان حال بتا رہے ہیں اتنی تو کسی کی بھی کم نہیں ہو سکتی. اور ایسے میں پیدا کرنا تو دور کی بات، دوسروں کے بچے بھی کیا کر رہا ہوں؟ اپنی کسٹڈی میں لا رہا ہوں. تو اسلام اور یہ لبرل لوگوں کے نظریات 180 ڈگری پہ ہیں کہ نہیں ہے؟ مجھے یہ بتاؤ خالی. تو اسلام کیا سمجھانا چاہ رہا ہے پیغمبر کی سیرت سے؟ بھائی پیسہ کماؤ، فکر کرو، لیکن انسانوں پہ خرچ کرنا مت چھوڑو. نہ انسان کی نسل کو روکو یہ سوچ کے کہ کھا جائے گا ہم سے، نہ ماں باپ پہ خرچ کرنا روکو یہ سوچ کے کہ کم ہو جائیں گے. بلکہ نبی نے فرمایا صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے. اوپر والا ہاتھ اللہ کو نیچے والے ہاتھ سے زیادہ محبوب ہے. اس لیے مسلمان ہم نے علماء کو دیکھے ایک دھیلا بھی جیب میں نہیں ہے، ٹینشن میں پھر بھی نہیں ہے، خرچ پھر بھی کر رہے ہیں. ہمارے نبی تو غریب آتا تھا ادھار لے کے دے دیتے تھے اس کو. کتنے صحابہ ایسے ہیں کہ شہادت کے وقت پتا چلا کروڑوں روپے قرضہ تھا ان کے اوپر. وہ قرضہ پھر ان کی وراثتوں سے نکلا. برکت، امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے کہ مجاہد کے مال میں برکت، مجاہد کے مال میں برکت. وہ صحابی رسول ساری زندگی جہاد میں گزری، تو جہادی سامان کے لیے ضرورت ہوتی تھی، وہ قرضہ لیتے تھے. اللہ نے ان کے مال میں اتنی برکت دی کہ ان کی کروڑوں روپے کی قرضے ان کے انتقال کے بعد ادا ہو گئے. تو خرچ کرنا سیکھو میرے بھائی، خرچ کرنا سیکھو. تمہارا جب تم خرچ کرو گے نا اپنے بچوں پہ، اولاد زیادہ ہوگی، بیوی پہ بھی بچوں پہ بھی، ان کو بھی خرچ کرنا سکھاؤ. ان کو بولا بیٹا پیسہ ویسا کچھ نہیں ہوتا، پیسہ جمع کرنے کی چیز نہیں ہے، پیسہ کیا کرنا ہے؟ خرچ کرنا سکھاؤ. جب تک آپ کے پاس 2 ہاتھ اور 2 پاؤں سلامت ہیں سورس آف انکم ہے آپ کے پاس. اب سورس آف انکم، رزق کے جو دروازے ہیں نا وہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کس کے لیے کہاں سے کھلے ہیں. آپ جتنی بھی محنت کرو رزق کے دروازے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اگر محنت پہ ملتا تو مزدوروں کو زیادہ ملتا، اور جو گھروں میں پڑے رہتے ہیں ان کو کم ملتا. ہم تو دیکھ رہے ہیں کسی کے لیے رزق چھپڑ پھاڑ کے آ رہا ہے، وہ محنت بھی نہیں کرتا، اور کوئی سارا دن پلاننگ کرتا رہتا ہے پھر بھی وہیں بیٹھا رہتا ہے. تو آپ اللہ کی بات کیوں نہیں مان لیتے؟ بھائی جتنا ہے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے. تو اللہ کی بات مان لو اور اللہ پہ کیا کرو؟ توکل. پھر اگر غربت بھی آئے گی تو آپ کہو گے مجھے کس نے غریب رکھا ہوا ہے؟ اللہ نے. تو میں اس تقدیر پہ راضی ہوں کیونکہ میں دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہوں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب آپ خرچ کرنا شروع کرتے ہو تو اللہ غریب رکھتا نہیں ہے، دیتا رہتا ہے. میں تو ایک مثال دے رہا ہوں کہ بالفرض غریب ہی ہو جاؤ گے نا، نہیں آئے گا نا، تو کس کے لیے کر رہے ہو بھائی؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جس کے لیے آسمانوں اور زمین کے خزانے ہیں، وہ پھر بھی تمہیں غریب رکھ رہا ہے جبکہ وہ دے سکتا ہے. تو اس کا مطلب وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے، اسی میں تمہاری خیر ہے. تو کوئی بات نہیں یار. دیکھو ایک غریب بچہ ہو، اس کا باپ بڑا کروڑ پتی ہو، تو بچہ غریب ہونے کے بعد بھی ٹینشن نہیں لیتا، کہہ رہا میرا باپ کے بعد بہت پیسہ ہے، وہ مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا. اب اگر میرا باپ مجھے پیسے نہیں دے رہا، اس میں میری اصلاح ہے. بچے بعض دفعہ پتا ہوتا ہے ابا کو میں اس کو پیسے دوں گا، سٹے لگانا نہ شروع کر دے، کہیں گٹکا نہ کھانا شروع کر دے، تو ٹینشن نہیں لیتا. کہتے بھائی میرے پاس وسائل بھی ہیں، ذرائع بھی ہیں، میری جیب میں نہیں، ابا کے اکاؤنٹ میں ہے. تو ابا کو پتا ہے کیا میرے اوپر گزر رہی ہے، تو کوئی ٹریننگ کرنا چاہ رہے ہوں گے ابا، میری تربیت دینا چاہ رہے ہوں گے. تو جس کو اللہ پہ توکل ہوتا ہے تو اللہ اسے جس حال میں رکھتا ہے وہ اس حال میں کیا رہتا ہے؟ خوش رہتا ہے، انجوائے کرتا ہے لائف کو. تو وہ بیچارہ وہ کروڑ پتی آدمی آیا کس علاقے کا تھا، میں وہ علاقے کا نام نہیں لوں گا، وہ علاقے والے غصے ہوں گے، ہم لوگ کو بدنام کرتے رہتے ہیں. مفتی صاحب
تو کہہ رہا ہے بھائی میں نے بیوی کو بھی ٹھیک ٹھاک کھلایا, بچوں کو بھی, بچے کتنے 2-3, ان کو بھی بہت کھلایا, اب کھلانے کے قابل نہیں ہوں, ریٹائر ہو گیا ہوں, تو گھر میں پڑا ہوا کھانستا رہتا ہوں, بچوں کو برا لگتا ہوں, کیونکہ بچوں کو نوٹوں کی کیا پڑ گئی ہے عادت. بچوں نے بڑی عیاشی کی ہے, بڑی گاڑیوں میں, 2-3 بچے گاڑیوں میں گھومتے رہے ہیں, اب وہ ٹینشن لے نہیں سکتے. بیگم کی بھی ہر خواہش پوری ہو گئی, اب وہ ٹینشن لیس ہو گئی, یعنی ٹینشن برداشت کرنے کی طاقت اس میں ختم. اب جب ٹینشن برداشت کرنے کی طاقت ختم ہے تو بوڑھے شوہر کو برداشت کرنا, اس کی کھانسی کو برداشت کرنا, اس کی خدمت کرنا, یہ سب چیزیں ان لوگوں کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہیں. دیکھو دولت مند لوگ یا جو بے دین لوگ ہیں, ان کی جوانی کو دیکھ کر کبھی بھی دھوکے میں نہ آیا کرو. یہ تھوڑے دن کا ان کے مزے ہوتے ہیں, اس کے بعد جب ان کی عمر بڑھنے لگتی ہے, ان میں آپس میں ریلیشن نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی, ان میں ریلیشن بالکل نہیں ہوتا, ہوس ہوتی ہے بس, ہوس. تو اور ہم نے غریبوں میں دیکھے 10-10 سال ہو گئے باپ کو کومے میں گیا ہوا ہے, بیٹا باپ کی چارپائی نہیں چھوڑتا کہ ابا کو کس وقت کس چیز کی ضرورت پڑ جائے گی, کہیں جاتا ہے تو دوسرے بندے کو کھڑا کر کے جاتا ہے. یہ جو یورپ میں معذوروں کی اتنی خدمت ہوتی ہے نا, گورنمنٹ پیسے دے رہی ہوتی ہے, ہر معذور کو 2 بندے دیے ہوئے ہوتے ہیں, ہم بڑی تعریف کرتے ہیں کتنی اچھی سوسائٹی ہے یار, وہاں ہر معذور کو 12-12 گھنٹے کی ڈیوٹی سے گورنمنٹ بندہ دیتی ہے. گورنمنٹ اگر وہاں لوگوں کو بندے نہ دے تو معذور روڈ پہ پڑے ہوئے ہیں وہاں پہ. سگا بھائی بھی اپنے لنگڑے بھائی کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہ ہو, گورے کے پاس ٹائم نہیں ہے اپنے باپ کو اپنے گھر میں رکھے, وہ اپنے بھائی کو کہاں سے رکھے گا. بھائی میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں نا, ایکچولی وہ ملکوں میں کتنی آرگنائزڈ کنٹری ہیں, مجھے سامنے کے لیے بہت پھینک رہے ہوتے ہیں, میں کبھی بھی متاثر نہیں ہوتا, اللہ کا بڑا فضل ہے. میں کہتا ہوں ہم لوگ لنگڑے لولے ان سے زیادہ اچھے ہیں. یہاں معذور بھائی ہوتا ہے, دوسرا بھائی اس کے لیے بھیک مانگ رہا ہوتا ہے بیچارہ, ساری زندگی اس کے لیے رو رہا ہوتا ہے. انسانیت یہاں ملے گی آپ کو, وہاں نہیں ہے. وہاں انسانیت کے باتیں ہیں, دعوے ہیں, تھوڑی بہت مل جائے گی تھینک یو وینک یو, بس اس سے زیادہ نہیں ہے. یہ بچہ آیا کہاں سے آیا, مجھے تو لگ رہا ہے مریخ سے آیا, دیکھو باہر سے آیا. تو انسانیت جتنی یہاں ہے وہاں نہیں ہے. تو وہ جو معذور ہے نا, ایک اپاہج ہو گیا, معذور ہو گیا, گورے کے پاس ٹائم تھوڑی ہے اپنے بھائی کی 12 گھنٹے خدمت کرے. وہ کہہ گئے ایکچولی ترقی کرنی ہے, میں نے پیسہ کمانا ہے, میں کیوں آدھا 12 گھنٹے اس کی خدمت کر کے جنت کماؤں. وہ جنت کو مانتا ہی نہیں ہے. اور میں نے یہاں لوگ دیکھے ہیں 10 سال سے باپ کومے میں پڑا ہوا ہے, بیٹا خدمت میں لگا رہتا ہے, کہیں باہر جاتا ہے دوسرا بھائی, وہ جاتا ہے تیسرا بھائی, چھوڑتے نہیں اپنے باپ کو. کافروں کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے, چپکے سے موت کا ٹیکا لگا دیں کہ یار یہ ٹینشن. میں نے ایسے بڑے واقعات سنے ہیں. ایک جگہ میرا جانا ہوا, میں علاقوں کے نام نہیں بتاتا, پھر وہ لوگ غصہ کرتے ہیں, کہ وہاں لوگوں نے بتایا کہ ہمارے علاقوں میں ایسا ہوتا ہے غیر مسلموں کے یہاں, کہ باپ بوڑھا ہے, وہ عمر زیادہ ہو گئی, کھانستا رہتا ہے, تو چپکے سے ڈاکٹر کو پیسے کھلائے, بھائی اس کو ٹیکا شیکا لگا کے مارو اس کو, کیونکہ کسی کام کا نہیں ہے. بہت ہوتے ہیں ایسے کیسز. اماں بوڑھی ہو گئی, کسی کام کی نہیں ہے, بھائی ٹیکا شیکا لگا کے اس کو چلتا کرو آگے, بستر پہ پڑی بھی, اور کوئی کام تو ہے نہیں. کیونکہ جب ان کے یہاں ترقی سب کچھ ہے تو پھر یہ تو سب بوجھ لگیں گے نا سوسائٹی کو. یہ تو گورنمنٹ نے کچھ قوانین سازی کی ہوئی ہے, ورنہ بڈھوں کا کوئی حال نہیں تھا وہاں پہ. دیکھو ضرورت ایجاد کی ماں ہے, یہ سنا ہے نا. وہاں یہ ضرورت تھی کہ بوڑھوں کے لیے اولڈ ہاؤس بنے, معذوروں کے لیے قانون سازی ہو. ضرورت کیوں تھی؟ وہ اپنے سگے بھائیوں بہنوں کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اتنا تو کر لیں گے, بوڑھے کو روڈ پار کرا دیا. یہ ہمیں نظر آتا ہے ان ملکوں میں کہ نابینا ہے تو کسی نے روڈ پار کرا دیا, بس 2-4 حد تک. اس سے آگے اتنی ٹینشن نہیں لے گا کہ گھر میں ماں نابینا ہے تو اس کی بیٹھ کے خدمت کر رہی ہے اولاد, باپ نابینا ہے تو اس کی بیٹھ کے. ہمارے یہاں تو 5 ٹائم وضو کرا رہے ہیں مریضوں کو, غسل کرا رہے ہیں, ان کے پیمپر چینج کر رہے ہیں, ان کو نمازیں پڑھوا رہے ہیں, مسئلے پوچھ رہے ہوتے ہیں ہم سے, پھر بھی رو رہے ہوتے ہیں کہ خدمت نہیں ہو سکی ہم سے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی موت کا نقشہ کھینچا. میں کہہ رہا تھا اللہ میاں دھمکیاں بہت دیتے ہیں مگر عمل نہیں کر رہے دھمکیوں پہ. تو کیسی کیسی دھمکیاں دیتے ہیں, یہ میں ایک آیت سنا, میرے ذہن میں آئی تھی اس وقت, وہ میں سنا رہا تھا. تو اللہ نے بتایا کہ جس شخص کی موت کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ دنیا کیا ہے, مسافر خانہ. واقعی یہ تو میں تھوڑے دنوں کے لیے آیا تھا, اب میں پتلی گلی سے یہاں سے نکل رہا ہوں.
تو وہ موت سے بچنے کی پوری کوشش کرتا ہے. اللہ کہتے ہیں تمام تدبیریں کیا ہو گئیں؟ ناکام. اب اللہ کہتے ہیں اب میں تجھ سے پوچھوں گا تو نے کیا ہے. دیکھو قرآن ہمیشہ نماز کو پہلے ذکر کرتا ہے اور صدقے کو بعد میں, لیکن یہاں صدقہ پہلے ہے اور نماز بعد میں. کیوں؟ دنیا کے مسافر خانہ ہونے کا جو تصور ہے نا, جو شخص دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے تو یہ حقیقت میں سمجھتا ہے یا نہیں ہے, یہ نماز سے نہیں پتا چلے گا, یہ صدقہ خیرات سے پتا چلے گا. نہیں آئی بات؟ بھائی نمازی بھی پیسہ جمع کرتے رہتے ہیں نا, بھائی 5 ٹائم مسجد میں آگے نماز پڑھ لو, باقی بحریہ ٹاؤن, فلانا ٹاؤن, ڈمکانا ٹاؤن اور اتنے موٹے موٹے سریے عمارتوں میں ڈال کے آدمی موت کو بھول جاتا ہے, نماز پڑھتا رہتا ہے وہ. آپ دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے, یہ نماز سے پتا نہیں چلتا, کیونکہ بہت سے نمازی ہیں جن کے دل میں دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں پیسہ نہیں جانا چاہیے ہماری جیب سے, کیونکہ ان کے ذہن میں تصور یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے, تبھی تو اتنی زیادہ انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. پچھلی امتوں میں جو پیغمبر تھے انہوں نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ. اپنی قوم سے کہا تم لوگ گھر ایسے بناتے ہو جیسے تم نے اس میں ہمیشہ رہنا ہے. پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ تم حرام پیسوں سے گھر بنا رہے ہو, پیغمبر نے یہ نہیں کہا تم چوری کے پیسوں سے گھر بنا رہے ہو, رشوت کے پیسوں سے بنا رہے ہو, نہ حلال پیسوں سے بنا رہے تھے. لیکن پیغمبر کو اعتراض یہ تھا کہ اتنے مضبوط بنا رہے ہو جیسے تم نے یہاں سے کبھی مرنا ہے ہی نہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ یعنی پیغمبر کو اس پہ اشکال ہو رہا ہے, حالانکہ ان لوگوں کی عمریں ہم سے بہت لمبی تھیں, ان لوگوں کی ایج ہم لوگوں سے بہت زیادہ لمبی تھی, پھر بھی پیغمبر ان سے کہہ رہے ہیں تم اتنے مضبوط گھر بناتے ہو کہ جیسے تم نے یہاں ہمیشہ رہنا ہے. میں کہتا ہوں وہ پیغمبر ہم لوگوں کے بنگلوں کو دیکھ لیں جو ہم 60 سال کی عمر میں بنا رہے ہوتے ہیں, 60 سال 65 سال کی عمر میں ابا ذرا اسٹیبل ہو گئے نا, اب کہتے ہیں اب میں اپنا ذاتی گھر بناؤں گا. تو وہ پیغمبر اگر ہم لوگوں کو آ کے دیکھ لیں, ابے تو کتنا کنکریٹ ڈال رہا ہے اس میں, اتنا موٹا سریا ڈال رہا ہے اور تیری عمر رہ گئی ہے 5 6 10 سال بمشکل, کروڑوں روپے تو اس میں پھونک دیے تو نے, تو ان کو ہم پہ کتنا اعتراض ہوتا ہوگا. یہ باتیں میری بھی سمجھ میں نہیں شاید آ رہی, آپ کی بھی نہیں آ رہی, لیکن جب آنکھ بند ہونے لگے گی تو ٹھا کر کے سمجھ میں آ جائیں گی. کہیں گے یار زبردست باتیں کر کے گئے تھے مفتی طارق مسعود صاحب, بالکل ایک دم زبردست. میں جا رہا ہوں یار, میں نے کدھر 2-3 کروڑ تو ادھر پھونک دیا میں نے, اتنا بڑا بنگلہ بنا لیا یار, 2 فٹ کی قبر ہے میری, 6 فٹ کی 7 فٹ کی قبر ہے جس میں میں نے ابھی جانے میں نے کیا ہے. تو پھر بھی میں بار بار کہتا ہوں میں گھر بنانے کے خلاف نہیں ہوں, اللہ نے بہت دیا تو بنا لو بچوں کے لیے, ایسا نہ ہو قبر پہ کھڑے ہو کے لات مار رہے ہیں عباس اسپیڈ سے پیدا, تو مفتی صاحب کا بیان سن کے اتنے کر دیے اب ہمیں روڈ پہ چھوڑ کے چلے گئے ہو آپ. لیکن کوئی تو حد ہونی چاہیے نا, کہیں تو بریک لگے. یہاں تو بریک ہی نہیں لگ رہی ہے, بریک ہی نہیں لگ رہی ہے. دیواروں سے دل لگایا ہوا ہے, اینٹوں سے دل لگا. بچوں کو بھی یاد رکھو تم نے ان کے لیے پراپرٹی بنا دی, مگر پراپرٹی کی محبت ان کے دل سے اگر ختم نہیں کی, خدا کی قسم اس پراپرٹی کا ان کو 2 ٹکے کا فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ جتنی پراپرٹی ان کو ملے گی ان کو یہ محسوس ہوگا ہماری ضرورت اس سے 10 گنا زیادہ ہے. ابا صرف 10 کروڑ روپے چھوڑ کر گئے, حالانکہ ضرورت تو ہمیں 1 ارب روپے کی ہے, کم چھوڑ کر. وہ ٹینشن میں ہی رہیں گے ساری زندگی. دیکھو میرے ابا میرے لیے پراپرٹی چھوڑ کر گئے تھے, خدا کی قسم ہمیں یہ احساس ہو رہا تھا ہمیں ضرورت تو 5 روپے کی بھی نہیں ہے, ابا پتہ نہیں کیوں اتنے چھوڑ کے چلے گئے ہمارے لیے. نہیں یہ بات میرا خیال ہے, کیونکہ ہمارے ابا نے پراپرٹی کو اتنا فوکس نہیں کیا تھا جتنا ہماری دینی تربیت کو فوکس کیا تھا انہوں نے. نتیجہ یہ نکلا کہ ابا ہمارے لیے جب کچھ چھوڑ کر گئے تو ہمیں یہ رہتا یار اتنا ہمیں ضرورت تو کیوں ضرورت نہیں تھی. میں کہہ رہا تھا یار ہمیں تو مدرسے سے 4000 روپے تنخواہ ملتی ہے, تو ہمیں تو اس میں ناشتہ بھی ہو جاتا ہے, 2000 کی سن 2001 کی بات کر رہا ہوں, اس میں میرا کھانا بھی ہو جاتا ہے, رات کا کھانا بھی ہو جاتا ہے, اور سر چھپانے کی جگہ مجھے ویسے ہی ملی ہوئی. ابا نے گھر جو ہے تو اس میں ہم رہتے تو ہیں نا, نہیں ابا نکال دیں گے تو مدرسے والے استاذ رکھ لیا تھا وہ کہیں ٹھکانہ دے دیں گے, تو ضرورت تو اس کی بھی نہیں ہے. تو مجھے ایسا لگ رہا تھا ابا پتہ نہیں اتنے لاکھ کا پلاٹ کیوں چھوڑ کے چلے گئے ہمارے لیے. تو ہمیں وہ اضافی کیا لگ رہا تھا, ابا کا احسان لگ رہا تھا, یار اتنا احسان کر دیا, حالانکہ ہم اتنے سارے بہن بھائی ماشاء اللہ. تو اس میں برکت بھی ہو گئی,
لیکن اگر آپ نے آج ماں باپ فوکس کر رہے ہیں پیسے کو کہ بچے کو کماؤ پوت بناؤ, پیسہ نوٹ چھاپے, اس کو بار بار پیسوں کی ویلیو اس کے دل میں, اور خود بھی اپنے عمل سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ بیٹا سب کچھ پیسہ ہی ہوتا ہے, نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ 1 کروڑ 10 کروڑ بھی چھوڑ کے جاؤ گے نا, بچہ ناشکرا ہوگا کہ میرے باپ نے میرے لیے کچھ بھی نہیں کیا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان يكون له وادیان ولن يملأ فاه الا التراب, متفق علیہ, حدیث ہے بخاری مسلم کی. نبی نے فرمایا اگر انسان کو سونے کی ایک وادی دے دی جائے, آپ یہ سمجھتے ہو نا کہ یار دیکھیں ہم میں سے ہر شخص یہ سمجھتا ہے اگر میں ایکچولی اتنے پیسے آ گئے نا تو میں سکون سے بیٹھ جاؤں گا, پھر میری نیڈ بس یہ دعا کریں میرے پاس اتنے آ جائیں. او بھائی ابھی اتنے ہیں نہیں, اس لیے تجھے لگ رہا ہے اتنے آئیں گے تو تجھے سکون آ جائے گا, اتنے میں تھوڑے دن کے لیے آئے گا, اس کے بعد تو کہے گا کہ کاش یہ تو بہت تھوڑے ہیں یار, اس مہنگائی کے دور میں 25-30 کروڑ میں کہاں گزارا ہوتا ہے, خود سوچو یار. یہ میں سنتا ہوں لوگوں کی باتیں نا, یہ لوگ میرے ساتھ صاحب اس مہنگائی کے دور میں 30 کروڑ میں کہاں گزارا ہوتا ہے. آپ کہہ رہے ہوگے کہ یار یہ 30 کروڑ میں, تو بھائی آپ غریب ہو اس لیے آپ کو لگ رہا ہے غریب ہو, مالداروں کے یہ مسائل ہیں, وہ ٹینشن میں زیادہ ہیں, وہ زیادہ ٹینشن میں ہیں. میں ہر طبقے سے ملتا ہوں اور ہر طبقے کے ساتھ رہا ہوں, میں صرف 2-2 منٹ کی ملاقاتیں نہیں ہوتی, میں پتہ نہیں کہاں کہاں جاتا ہوں, میں آپ کو کیا پتا, ہر جگہ میرے سلام دعائیں تعلقات ہیں, غریب سے غریب آدمی, امیر سے امیر آدمی بھی. مجھے جتنا سوسائٹیوں کو کمپیئر کرنے کا موقع اللہ نے دنیا میں دیا ہے شاید آپ کو نہیں دیا ہو, اور میں بچپن سے مجھے آبزرو کرنے کی میرے اندر حص ہے, جج کرنے کی بچپن سے حص ہے. میں ہمیشہ بچپن سے ہی دیکھتا رہتا ہوں سوسائٹی کو, یہ ہو کیا رہا ہے, اس کو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیماری کہہ سکتے ہیں, یہ کچھ بھی کہہ سکتی ہے مجھے بچپن سے, کہ جب بھی آتا ہوں نا دیکھتا ہوں یہ کیا ہے. میں گھروں میں گیا, ان کے بڈھا باپ پڑا ہوا ہے, کما کے کھلا دیا, اب جب بڈھا ہو گیا تو نہ بچے اس کو پوچھ رہے ہیں. ایسے میں نے خود اپنی زندگی میں ابا دیکھے ہیں, نہ بیگم پوچھ رہی ہے نہ بچے پوچھ رہے ہیں, رو رہا ہے میرے سامنے آنسوؤں سے, کہہ رہا ہے یہ گھر میں نے ان کو بنا کے دیا, باہر ملک جا کے پیسہ بھیجتا رہا, یہ کھاتے رہے, بڈھا ہو کے جب ریٹائر ہو کے آیا ہوں اب میں کسی کام کا نہیں ہوں, اب میں کوئی آرڈر دیتا ہوں نا تھوڑی اونچی آواز میں بات کر لوں تو ان کے ماتھے پہ لکیریں آ جاتی ہیں, ان کے ماتھے پہ لکیریں آ جاتی ہیں کہ ہم سے بات کیوں تمیز سے نہیں کر رہے والد صاحب. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ تو اللہ نے ہمیں مدرسوں میں بھیج دیا تو بھائی ہم تھوڑے بہت ٹوٹے پھوٹے کچھ انسان کے بچے بنے نہیں بنے, لیکن اتنا پتا چل گیا کہ انسان کے بچے کی ڈیفینیشن کیا ہے, ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں تو پبلک کو یہی نہیں پتا انسان کا بچہ کہتے کس کو ہے. تو اللہ میاں نے کیا کہا, اللہ کہتے ہیں اب تو مر رہا ہے, سورہ قیامہ میں نا اللہ کہتے ہیں اب تو کیا ہو رہا ہے, مر رہا ہے, اب تجھے پتہ چل گیا کہ مسافر خانہ تھا یا نہیں تھا. اللہ کہتے ہیں لیکن اب نہیں چھوڑوں گا, فلا صدقہ, تو نے صدقہ نہیں کیا. آپ کہیں ہم نے تو کیا ہے, آپ نے, ہم اور آپ کے صدقے ایسے ہوتے ہیں, وائپر والا آیا تھا 5 روپے, وہ نہیں گاڑی کے شیشے پہ مار رہا ہوتا, 5 روپے اس کو دیے تھے. وہ ہمارے ایک دوست تھے بڑے مدرسے میں مزاحیہ نا, تو وہ کیا ہوا کہ ایک بڑی شخصیت کا انتقال ہو گیا. اب لوگ ان کے بارے میں تبصرہ کر رہے کہ کوئی کہہ رہے نیک آدمی تھے, کوئی کہہ رہے نہیں برے آدمی تھے, کوئی ایسے کوئی سیلیبریٹی تھی جس کا انتقال ہو گیا نا. تو ہمارے مدرسے میں کہا نہیں بہت نیک تھے, ایک طالب علم نے کہا بہت نیک تھی. ایک دن میں نے ان کو ٹوپی پہنے ہوئے دیکھا تھا, وہ بہت نیک تھے, ایک دن میں نے ان کو ٹوپی پہنے ہوئے دیکھا تھا. تو ہماری نیکی بھائی یہی ہے کہ ایک دن ہم ٹوپی پہن لیتے ہیں, ایک دن ہم نے 5 روپے کسی کو دے دیے, 10 روپے اس کو دے دیے, ٹھیک ہے, نہ ہونے سے یہ بھی بہتر ہے. اتقوا النار ولو بشق تمرہ, حدیث میں آتا ہے آدھی کھجور صدقہ کر سکتے وہ بھی کرو. لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ دنیا کو کیا سمجھتے ہو, مسافر خانہ. مسافر خانہ ہونے کا جب پتہ چلتا ہے جب روکھڑا جب آپ کی جیب سے نکلے تو تھوڑا سا دل پہ آپ کے آرے چلیں کہ یہ کیا ہو گیا یار, یہ تو سچی مچی کا اللہ پہ ایمان لے آیا میں, ہیں جس کا سچی مچی کا ایمان ہوتا ہے وہی بڑا کچھ کوئی ایسا خرچ کرتا ہے جو جس کو خرچ کرنا کہتے, جو صحابہ کرتے تھے. قرآن کی آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, محبوب چیز جب سے صدقہ نہیں کرو گے نیکی کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے. صحابی آئے یا رسول اللہ میری محبوب چیز تو میرا باغ ہے جو میرا سورس آف انکم ہے,
تو اللہ کہہ رہے ہیں محبوب چیز صدقہ کرو, یہ سارا میں نے صدقہ کر دیا. یار کتنا جگرا چاہیے. میں نہیں کہہ رہا آپ لوگ یہ کام کریں کیونکہ کل گھر میں فاقہ پڑا تو بڑی مصیبت ہو جائے گی, لیکن صحابہ, اس کا مطلب بھائی وہ ایک یتیم پہ ایمان لے کر آ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور آپ نے نہ, ان لوگوں نے نہ جنت دیکھی نہ جہنم دیکھی. دیکھو مذہب کو سب لوگ فالو کرتے ہیں, ہر شخص اپنے مسلک کو, اپنے مذہب کو کسی نہ کسی, ہندو بھی فالو کرتا ہے, وہ بھی ہولی تو منا ہی لیتا ہے نا, لیکن یہ فالو وہ فالو نہیں ہے جس میں یوں کہیں کہ اس کو مذہب کے سچے ہونے کا یقین ہے. عیسائی بھی اتوار کو چرچ چلے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے, سکھ اپنی رسومات پوری کرنے چلے جاتے ہیں, لیکن بڑی قربانی مذہب کے لیے کوئی نہیں دیتا جب تک اس مذہب کے 100% سچا ہونے کا یقین نہ ہو. وہ صرف مسلمان دیتا ہے قربانی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ وہ صحابہ نے دی ہے, آج بھی لوگ دیتے ہیں. میدان جہاد میں شہید ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ دیکھو کافر بھی لڑتا ہے, لیکن کافر قوت کی بیس پہ لڑتا ہے. کفریہ ممالک بھی حملہ کرتے ہیں نا دوسرے ملکوں پہ, ان کے پاس بڑی پاور ہوتی ہے, بڑی طاقت ہوتی ہے, اس کے بعد لڑتے ہیں وہ. اگر ان کو یقین ہو جائے نا کہ ہماری کسی فوجی کو 100% یقین ہو جائے نا کہ اس جنگ میں میں لازمی مروں گا, کبھی بھی نہیں لڑے گا, وہ بھاگ جائے گا, کہے گا میں پاگل ہوں, میں لڑکے میں نے ملے گا کیا, وہ کہہ رہے آپ الاؤنس ملے گا, تو کہہ رہے مجھے تھوڑی ملے گا الاؤنس. وہ تو یقین نہیں ہوتا, لڑ رہے ہوتے ہیں تو مارے بھی جاتے ہیں وہ. تبھی ہمیں جو لوگ کی جنگوں میں شریک رہے ہیں نا مختلف ملکوں کی, انہوں نے بتایا کہ جب غیر مسلم ملکوں سے لڑائی ہوتی ہے نا, تو غیر مسلم جب مرتا ہے نا فوجی میدان جنگ میں, عجیب بدترین آوازوں سے چیخیں نکال رہا ہوتا ہے وہ, جیسے کوئی نحوست آ گئی اس کے اوپر. لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے شہداء بھی دیکھے ہیں, جب وہ مرتے ہیں تو ایسے مبارک طریقے سے اور ایسے جیسے ان کی تمنا تھی. ہے بہت فرق ہے دونوں موتوں میں, بہت فرق ہے. تو ابو طلحہ انصاری نبی کے پاس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ, اللہ کہہ رہے محبوب چیز, تو میری محبوب چیز کیا ہے؟ میرا باغ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو پیغمبر کے لیے میدان جنگ میں لڑ بھی رہے ہیں, بھوک پیاس بھی برداشت کر رہے ہیں, اور لا کے پورے باغ بھی پیغمبر کے قدموں میں نشاور کر رہے ہیں. لیکن آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ دیکھیں, ہمارے نبی کہہ سکتے تھے لاؤ یہ باغ مجھے دے دو, صحابہ فوراً دیتے کہ نہیں دیتے؟ کیا خیال ہے؟ یہ ہوتی ہے لیڈر کی صفات. صحابہ کو یقین آ گیا تھا کہ لیڈر میں لالچ نہیں ہے. لیڈر جو کہہ رہا ہے نا کہ دنیا مسافر خانہ ہے, تو یہ لیڈر ہم سے زیادہ اس دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آج موٹیویشنل اسپیکروں کی تقریریں دیکھو, تقریریں آپ دیکھو گے نا, ایسا لگے گا وہی کسی نے بڑا زبردست پوسٹ چلائی نا کسی موٹیویشنل اسپیکر کی کہ پیسہ ہی دنیا میں سب کچھ نہیں ہوتا, نیچے لکھا ہوا تھا یہ بات بتانے کی 1 لاکھ روپے لیتا ہے. پیسہ ہی دنیا میں. میں سارے موٹیویشنل اسپیکر کی بات نہیں کر رہا, میں کسی پہ طنز نہیں کر رہا, لیکن بہت سے خالی خلی, انگریز کے پاس بھی خالی خلی دعوے ہیں. کتنے انگریز ایسے ہیں جو لوگوں کو ڈپریشن سے نکالنے کی ترغیبات دیتے تھے, خود ڈپریشن میں ہی مرے ہیں جا کے. وہ مجھے تو خود نفسیاتی ڈاکٹر, 2 ڈاکٹروں کے کیس تو میرے پاس آ چکے ہیں, نفسیاتی ڈاکٹروں کے, جو لوگوں کو ڈپریشن سے نکالتے تھے اور ڈپریشن میں ان کی موت ہوئی ہے. ایک کی تو موت نہیں ہوئی, بچے میں, اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. لوگوں کو نا ترغیب کہ ایکچولی کاؤنسلنگ یوں وہ, اور خود تھوڑی سی ٹینشن آئی تو ایسے ڈپریشن میں خود بھی بیچارے کا وہ دماغی وہ ہو گیا. تو بھائی آپ یہ خالی خلی چیزیں ہیں, جب تک اللہ پہ ایمان نہیں ہوگا, توکل نہیں ہوگا کہ جو کچھ ہے کون ہے؟ اللہ ہے. جانا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے. ہمیں کوئی مصیبت پہنچی ہے وہ بھی اللہ نے پہنچائی, صبر کریں گے اجر دے گا, اصل منزل آخرت ہے. یہ تصور جب تک نہیں آئے گا, ڈپریشن کا علاج گیا خود ہی بھیج دیا کرو, ہو ہی نہیں سکتا علاج. خودکشیاں بھی ہوں گی. ابھی وہ پنجاب کی کوئی ویڈیو تھی پتہ نہیں کہاں کی, کہ خاتون نے غربت سے تنگ آ کے اپنے بچے کو مار دیا, خود بھی مر گئی ہے, پتہ نہیں کیا کیا, اللہ کرے خود بھی مر گئی ہو. جب بچے کو مارا ہے, قتل کیا, تو خود بھی ایسے لوگ مر جائیں تو اچھا ہوتا ہے. تو لوگ کہہ رہے ہیں یہ حکومت کو دیکھو مہنگائی پہ کنٹرول نہیں کر رہی, لوگ مر رہے ہیں. میں نے کہا حکومت کو برا بلا کہنے کا یہ موقع نہیں ہے. حکومت غلط کر رہی ہے, مہنگائی پہ کنٹرول نہیں کر رہی وغیرہ وغیرہ, لیکن کوئی خودکشی کرتا ہے نا, اس موقع پہ حکومت کو برا بلا مت کہو, اس موقع پہ نہیں کہو. یہ موقع اس خودکشی کرنے والے کو برا بلا کہنے کا ہے. تم سے 2 ٹائم کی بھوک برداشت نہیں ہوئی, ذرا سی ٹینشن. آج
دیکھو شہروں میں کوئی بھوک سے مرتا نہیں ہے. میں نے دیکھا ہے کتنی بھی بھوک ہو نا, آپ بھیک مانگو لوگ روٹی کھلا ہی دیتے ہیں. ہوٹل میں جاؤ 10 آدمیوں سے مانگو کہ ایک تو کھلا ہی دے گا. اتنا جلدی لوگ بھوک سے مرنے نہیں دیتے. ساری ہوس ہے, ہوس زیادہ سے زیادہ چاہیے, یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے. جب نہیں ملتا تو پھر کس میں آتے ہیں؟ ٹینشن میں. ہمارے یہاں کے واقعات ہیں. میں جب نیا نیا امامت کے لیے آیا, بندے میرے پاس آئے, مفتی صاحب گھر میں یہ مسائل. میرے پاس لوگ بیچ دیتے ہیں اعتماد کر کے, بہت سارے لوگ زکوٰۃ مجھے دے دیتے ہیں اپنی کہ آپ کو کوئی مستحق ملے تو دے دینا, صدقہ خیرات وغیرہ دے دیتے ہیں. تو میرے پاس اماؤنٹ پڑی ہوئی تھی. مفتی صاحب میں یوں ٹینشن میں, یوں پریشان. مجھے لگا بیچارہ بڑی ٹینشن میں ہے, میں نے اس کے ساتھ کچھ مدد کر لی. پھر دوبارہ آیا تھوڑے دن میں, یار یہ ٹینشن. میں نے کہا یار آپ کو اس وقت تو اور ٹائپ کی ٹینشن تھی, ابھی کیا ٹینشن ہے؟ کہہ رہے ہیں بچوں کی اسکول کی فیسیں نہیں افورڈ کر پا رہا ہوں میں نے کہا تو نکال لو بچوں کو اسکول سے. مفتی صاحب کیا بات کر رہے ہو, بچوں کو پڑھاؤں نہیں میں نے کہا نہیں پڑھاؤ. میں نے کہا بھیک مانگ مانگ کے بچوں کو پڑھانا, ان کو بھی بھکاری بنانا, اس سے بہتر ہے سر اٹھا کے جیے اور کدال چلائے ٹماٹر بیچے. اللہ کو وہ ٹماٹر بیچنے والا جو ہاتھ نہیں پھیلاتا, خدا کی قسم وہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے اس انجینئر سے اور اس پروفیسر سے کروڑہ گنا زیادہ کامیاب ہے, جو زکاتیں لوگوں سے لے لے کے پی ایچ ڈی اسکالر بن جائے. اس سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے. ہم نے کامیابی اور ناکامی یونائٹڈ نیشن سے نہیں پوچھنا, صحیح ہے نا, یا مغربی اہل مغرب سے یا لبرل لوگوں سے نہیں پوچھنا کہ کامیاب کیا ہے ناکام کیا ہے. ہم نے اللہ سے پوچھنا ہے. اللہ کی نظر میں عفیف پاک دامن جو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا, جاہل کا جاہل ہے, یہ زیادہ پڑھا لکھا ہے اللہ کی نظر میں, کیونکہ اس کے پاس ایک نالج ہے کہ ہاتھ پھیلانا کیا ہے, بری بات ہے. یہ علم اس کے پاس ہے. اور جس نے بھیک جمع کر کر کے پڑھ لکھ کے بڑا آدمی بن گیا, اس کے پاس ساری نالج ہے, لیکن اچھا انسان بننے کے لیے جو نالج چاہیے وہ یہ کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. یہ والی نالج اس کے پاس نہیں ہے. تو انسان بننے کے لیے انسانیت والی نالج زیادہ ضروری ہے بنسبت ٹیکنالوجی کی نالج سے. ابے کیا ہو گیا, دیکھو ایک اور مثال دیتا ہوں. تم لوگ کی سمجھ میں مثالوں کے بغیر بات آتی نہیں ہے. مثال کی مثال مسالوں کی طرح ہوتی ہے. جتنا ڈالو گے نا بیان میں, تو جیسے مسالے ڈالنے سے کھانے کا مزہ دوبالا ہوتا ہے, ہضم بھی ہوتا ہے. میں جو بیان میں مسالے ڈالتا ہوں نا, وہ آرگینک مسالے ہوتے ہیں, خوب سمجھ لو. وہ امپورٹڈ مسالے نہیں ہوتے کہ فلاں انگریز کی کتاب سے پڑھ لیا تو فلاں کی کتاب سے وہ ہماری مثالیں ہوتی ہیں. تو وہ آرگینک دیسی مسالے ہیں, اس سے آپ کا پیٹ خراب نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو وہ مثال ہی بھول گیا اس چکر میں کیا دے رہا تھا, میں بات کیا کر رہا تھا. ابے تم بھی پاگل ہو ہیں, ہاتھ پھیلانے پہ مثال دے. ہاں میں ایک مثال دے رہا تھا. دیکھو ایک آدمی بہت بڑا ڈاکٹر ہے, بہت بڑا سائنٹسٹ ہے, اس کے پاس ساری دنیا کی ساری نالج ہے. گھر میں بوڑھے ابا ہیں, اس کے پاس یہ علم نہیں ہے کہ باپ کے ساتھ بدتمیزی کتنی غیر اخلاقی حرکت ہے. باپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا کتنا غیر اخلاقی ہے. باپ پہ ہاتھ اٹھانا کتنا برا عمل ہے. یہ بھی تو ایک علم ہے نا. اس کے پاس یہ علم نہیں ہے. اب وہ لوگوں کا علاج بھی کر رہا ہے, یہ بھی کر رہا ہے, لیکن باپ کو کبھی تھپڑ مارتا ہے, کبھی گھوسے مارتا ہے, کہ یہ پڑا رہتا ہے, کھانستا رہتا ہے. یہ نالج اس کے پاس, یہ بھی ایک علم ہے, یہ بھی ایک نالج ہے کہ بھئی یہ میرا باپ ہے تو مجھے اس کا کیا کرنا ہے, احترام کرنا ہے. ایک دوسرا وہ شخص ہے جس کے پاس بالکل بھی نالج نہیں ہے, غریب آدمی ہے, نالج نہ ہونے کی وجہ سے, لیکن اس کے پاس یہ نالج ہے کہ گھر میں بوڑھا باپ ہو یا بوڑھی ماں ہو تو علم یہ ہے کہ اس کا احترام کرنا پڑے گا. یہ اخلاقیات کا علم, سوشل سائنس کا علم اس کے پاس موجود ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو بتاؤ خدا کی نظر میں کون زیادہ کامیاب ہے, یہ پہلا والا یا دوسرا والا؟ تو اللہ کے ہاں کرائیٹیریا اچھے برے کا وہ نہیں ہے جو گورے کے ہاں یا لبرل لوگوں کے ہاں ہے. تو اللہ کی نظر میں اچھا بننے, میں آپ کو سائنس اور ٹیکنالوجی سے, تعلیم سے روک نہیں رہا, ہم تو ترغیب دیتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پہلے کیا ہے, پہلے اچھا انسان ہے, باقی چیزیں اس کے بعد ہیں. اور یہ جب تک کھوپڑی شریف میں بات آئے گی نہیں, جب تک دنیا کو مسافر خانہ سمجھو گے نہیں, کیونکہ جب سارے مزے یہی لینے ہیں پھر انسان انسانیت پہ کمپرومائز کرتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں ایجوکیشن چاہیے, پیسہ چاہیے, عزت چاہیے, عہدہ چاہیے, شہرت چاہیے, انسانیت بے شک تباہ ہو جائے, کچھ نہیں ہوتا اس سے. کیونکہ جب پیسہ آتا ہے نا تو لوگ اسی کو اچھا انسان بھی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, عزت بھی مل جاتی ہے. آج کل تو اچھا عزت کے لیے اچھا انسان بننے کی بھی ضرورت نہیں ہے. دیکھو ایک آدمی نے کبھی رشوت نہیں لی, نیک رہا, جس کی وجہ سے بیچارہ ترقی نہیں کر پایا,
पैसे नहीं थे तो पढ़ नहीं पाया, उसने कहा मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगा और टमाटर बेच रहा है, इज्जत होगी उसकी? नहीं होगी। लोग कहेंगे टमाटर वाला है। लेकिन एक आदमी ने भीख मांग मांग के ज़कातें इधर से ले ली उधर से, रोया, उसके सामने कपड़े फाड़ के बैठ गया, ट्रक के नीचे आके लेट गया कि मुझे पैसा चाहिए। रो रहे होते हैं लोग, मैं भूख से मर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, और जमा कर करके भिखारीपन कर करके बिल आखिर नोट छाप छाप के बिजनेस शुरू किया, करोड़पति बन गया। चाहे भिखारी से बनाओ, किस तरह भी बनाओ, इज्जत इसकी। जब घूमेगा ना गाड़ियों में तो लोग सलूट करेंगे, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आप। लोग थोड़ी देखते हैं हलाल का पैसा है, हराम का पैसा है, जो भी है। ये जो हम लोग हुक्मरानों को बुरा भला कहते हैं ना, भाई हराम का पैसा कमाया हुआ है, ये इसलिए बुरा भला कह रहे हैं, आपके सामने है नहीं। जब आपके सामने आएंगे ना, आप बोलेंगे सर मेरी तो आज चमत्कार हो गई, आप मेरे घर तशरीफ ले आए, पागल हो रहा हूं। हालांकि थोड़ी देर पहले आप हो सकता है उसको गालियां दे रहे हो, लेकिन आप इतने खुश हो गए ना, ये मेरे घर, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, मुंह से कई दफा नाम निकलते निकलते वापस करता हूं मैं, तो मैं इसलिए नाम नहीं लेता। बाज़ दफा मैं किसी का नाम लेके बुराई कर रहा होता हूँ, थोड़े दिन में उससे मुलाकात हो जाती है मेरी, फिर मैं शर्मिंदा हो रहा होता हूँ, कहेगा आप वही है ना जो मेरे बारे में कह रहे थे। मैं फोन किया, क्लिप हटा यहाँ से, ये जो है ना फौरन ये वाला क्लिप हटा, तो फिर नसीहत नहीं कर सकता ना आदमी उसको। अगला बोलेगा तूने मेरा नाम लेके बदनाम कर दिया, तो अब क्या हमें नसीहत करोगे, क्या बात करोगे हमारे सामने। तो आदमी जब मशहूर हो जाता है तो फूंक फूंक के कदम रखने पड़ते हैं उसको। तो अल्लाह ताला कुरान में क्या कहते हैं, फला सद्दका वला सल्ला, दुनिया को इसने मुसा। हाँ, मैं बता रहा था, अबू तलहा अंसारी आए, नबी से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह कह रहे हैं महबूब जी सदका करो, ये सारा बाग मैंने क्या किया, सदका। हमारे नबी ने फरमाया बखिन बखिन, वाह वाह, ज़ाका मालुन राबिह, ये तो बड़ा कीमती माल है, पूरी प्रॉपर्टी उठा के ले आए। और हमेशा हमारे नबी ने हर सहाबी से सारा माल कबूल भी नहीं किया है, कि ऐसा ना हो कि आप पे ऐसे हालात आ जाएं। बहुत कम लोगों से आप इस तरह का माल ले लिया करते, जिनके बारे में यकीन होता था कल इन पे अगर हालात आ गए तो ये अल्लाह से शिकायत नहीं करेंगे, उन हालात में ये खुश रहेंगे। तो उन सहाबी ने क्या किया, ये ईमान की कितनी बड़ी अलामत है भाई, हमारे नबी को असहाब कैसे मिले थे, और हमारे नबी का ज़र्फ कितना बड़ा। एक दफा क्या हुआ, एक बंदे ने मुझे फोन किया कि मुझे सोने का मटका मिला है, खजाना मिला है सोने से, पता नहीं कहीं दफन खजाना था। अच्छा, और उसमें इतने खजाने वजाने ना, क्या उसका शरी हुक्म क्या है, तो मैंने उसको शरी हुक्म बता दिया। अच्छा, उस वक्त मेरे पास भी एक मद थी ना, जहाँ गुरबा मसाकीन थे जिनको मैंने खर्च करना था, तो उसमें शरीयत का हुक्म है कि कुछ फीसद सदका करना पड़ता है, ऐसा कोई उसमें ये है कि दारुल हर्ब से मिला है, दारुल इस्लाम से मिला है, ये पूरी डिटेल है, मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, ऐसा ना हो कि मटके वटके निकलने शुरू हो जाए आप लोग के यहाँ भी, तो लेकिन निकलेंगे नहीं, ये ज़हन में रखना। मैंने उसको पहली तो मैंने नसीहत की, मैंने कहा अल्लाह के बंदे, ये तूने मुझे तो बता दिया, किसी को बताना नहीं, जब तक किसी कोई सही एतमाद ना हो ना किसी पे, बताना नहीं, वरना मटका तो बचेगा, तू जिंदा नहीं बचेगा, किसी को नहीं बताना। वो आएगा, वो सारा फी सबीलिल्लाह कह के ले जाएगा सारा। तो मुझे ख्याल हुआ कि यार जैसे होता है ना चंद फीसद सदका करना पड़ता है, तो मैंने फिर, मेरे पास बहुत सारे गरीब मिस्कीन थे, लेकिन मैंने नहीं उसको बोला। मैंने कहा इसके दिमाग में ये बात आ जाएगी कि मुफ्ती साहब के दिल में क्या आ गई है, लालच आ गई। हालांकि मेरे दिल में लालच नहीं थी, मुझे ये था कि क्योंकि इन लोगों को सही मद नहीं पता होती, इधर उधर उड़ा ना दें। तो पैसे देखते ही इंसान की रालें टपकना शुरू हो जाती हैं। तो अब देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मामूल था, जब वो सहाबी बाग लेकर आए तो आपने क्या फरमाया, ये गोरे के कल्चर में और इस्लाम के कल्चर में फ़र्क बता रहा हूँ, जो मैं कई सालों से कोशिश कर रहा हूँ आपकी खोपड़ी में ये सॉफ्टवेयर क्या हो जाए, इंस्टॉल के। काफिर का रास्ता अलग है, हमारा लिबरल तबका, हमारी हुकूमत, हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज इस ट्रैक पे हमें लेके जा रहे हैं, जबकि इस्लाम का ट्रैक 180 डिग्री पर है। हमारे नबी कह सकते थे गवर्नमेंट को दे दो, कह सकते थे कि नहीं कह सकते थे? हमारे नबी की एक रियासत थी कि नहीं थी? मदीना में आप बादशाह थे, आप अमीर थे, आप खलीफा थे, अल्लाह के खलीफा। आप कह सकते बैतुल माल में जमा करा दो, क्या ख्याल है वक्त पे काम आएगा? ना ना ना, आपने फरमाया अपने चचाजाद भाइयों को दे दो। गोरा कहेगा? बोलो ना, यूरोप की गवर्नमेंट कहेगी अपने चचाजाद भाई को दे दो, अमेरिका का सदर कहेगा, रूस का सदर कहेगा अपने चचाजाद भाई को दे दे,
ان کے ہاں یہی کہ سب کچھ کس کا ہے؟ گورنمنٹ کا. اسلام کہتا ہے نہیں، اولو الارحام بعضهم اولا ببعض، سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ رشتہ داروں کا. ہمارے نبی کو پتا تھا ان کے چچا زاد بھائی بہت محتاج ہیں، اپنے چچا کے بیٹوں کو دے دو. اب مجھے آپ بتاؤ، گورنمنٹ کو دے کے بھی عوام کو فائدہ ہوتا ہے. خدا کی قسم غریب چچا زاد بھائی ہے، اس کو دے کے جو فائدہ ہوگا نا وہ آپ تصور نہیں کر سکتے. چچا زاد بھائی کا دل باغ باغ ہو گیا ہوگا کہ نہیں ہو گیا ہوگا. اس کے بعد کیا وہ چچا زاد بھائی ابو طلحہ انصاری کو کبھی بھوکا مرنے دیں گے؟ وہ جان پہ کھیل کے ان کو بچائیں گے. گورنمنٹ یہ کام نہیں کرتی ہے. جب اتنا بڑا دل انہوں نے ابو طلحہ انصاری نے اپنے چچا زاد بھائیوں کو پورا باغ دیا ہوگا تو ان چچا زاد بھائیوں نے فری میں جب لیا ہوگا کہ یار ہماری غربت پہ اس نے اتنا خیال کیا ہمارا، تو آئندہ دیکھو ترغیب دینے سے پیسہ خرچ کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا. جب تک خرچ کرتا ہوا دیکھو گے نہیں جذبہ نہیں ہوتا. ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے نا ایسے اللہ کی راہ میں اڑاتے ہیں، تو ان کو دیکھ کے ہمارا بھی دل بڑا ہوتا ہے کہ یار ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کیا کریں، خرچ کریں. تو ابو طلحہ انصاری کے بھائیوں نے کیا تصور کر سکتے ان کو کبھی بھوکا مرنے دیں گے؟ وہ ان کے موت کے بعد ان کی بیوہ کا بھی خیال کریں گے، ان کے بچوں کا بھی خیال کریں گے. تو اسلام کیا چاہتا ہے؟ انسانوں کا آپس میں ریلیشن مضبوط ہو. کفر چاہتا ہے انسانوں کا آپس میں ریلیشن جانوروں گدے گھوڑوں جیسا ہو. انسانوں کا گورنمنٹ سے ریلیشن مضبوط ہونا چاہیے. جبکہ گورنمنٹ کوئی چیز، کوئی دل تھوڑی ہے گورنمنٹ کے پاس، کوئی احساسات ہوتے ہیں حکومت کے پاس، کوئی جذبات ہوتے ہیں. تو گورنمنٹ سے آپ کے تعلقات اچھے ہو کے گورنمنٹ بڑھاپے میں کیا آپ سے باتیں کرے گی، آپ کو لطیفے سنائے گی، آپ کو گلے لگائے گی، آپ کے دکھ درد میں شریک ہوگی، کچھ بھی نہیں سوائے پیسہ دے دے گی آپ کو ریٹائرمنٹ پہ. جبکہ انسان کو جذبات کی ضرورت ہے، محبت والے جذبات. آپ کے لیے کسی کا دل دھڑکتا ہو، آپ کے لیے کوئی روتا ہو، یہ انسان کی نیچر ہے. انسان کو اللہ نے تنہا پیدا نہیں کیا، انسان کو انسانوں میں پیدا کیا ہے. انسان کو ریلیشن نہیں ملے گا تو وہی حال ہوگا جو اس مالدار کا ہوا، کروڑوں روپے خرچ کیے اور ہمارے استاذ کے پاس آ کے رو رہا ہے کہ میں کھانستا ہوں تو نہ میری بیوی پانی کا پوچھتی ہے نہ میری اولاد پانی کا پوچھتی ہے، مرنے کا انتظار کر رہے ہیں. یہ میں نے جمعے میں ایک واقعہ سنایا تھا نا، ادھورا رہ گیا تھا وہ واقعہ. وہ ہمارے ایک دوست تھے جامعۃ الرشید میں ڈرائیور ہیں. وہ پہلے ڈیفنس میں کہیں چوکیدار تھے. میں نے ان سے پوچھا یار آپ نے ڈیفنس میں چوکیداری کیوں چھوڑ دی؟ کہہ رہے ہیں یار ایسا واقعہ ہوا، ہمارا کھوپڑی گم، پٹھان تھا وہ، کہہ رہا ہمارا کھوپڑی گم گیا. میں نے کہا کیسے گم گیا بھائی تمہارا کھوپڑی؟ کہہ رہے ہیں یار میں جس گھر میں چوکیداری کرتا ہوں سیٹھ کا انتقال ہو گیا، اس گھر کے سیٹھ کا انتقال ہو گیا. تو ایمبولینس آئی جنازہ رات کو 2-2:30 بجے. تو ایمبولینس والوں نے بولا بھائی ان کے بیٹے کو بولو کہ وہ ابا کا انتقال ہو گیا ہے. کہہ رہے ہیں انتقال ہاسپٹل میں ہوا، بچہ گیا نہیں وہاں. تو میت جب گھر آئی ہے تو کہہ رہے میں گیا، میں نے اس کے بیٹے کو جگایا، بھائی تمہارے ابا کی ڈیتھ ہو گئی ہے. کہہ رہے ہمارے گاؤں میں تو رونا دھونا کئی مہینے تک تعزیت چلتی ہے، رو رہے ہوتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. کہہ رہے میں گیا، میں نے اس کو اٹھایا، اٹھا ہی نہیں. بولا عیدی سینٹر والوں کو بولو غسل کفن دے کے دفن کر دیں. اور یہ واقعہ بھی 20-25 سال پرانا ہے. اب تو اور ترقی کر لی ہے بھائی ڈیفنس نے. اب تو یہ چھچور پنا بھی نہیں ہے کہ عیدی وہ سارے ڈیفنس والے ایسے نہیں ہیں بھائی، بہت سے اچھے بھی ہیں جو بیان سنتے ہیں ہمارا، ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو کہہ رہے کہ یہ حال، کہہ رہے میں نے کہا یار یہ انسان کا بچہ ہے، یہ تو اس سے تو گدھا اچھا ہوتا ہے. باپ کی میت آئی ہوئی ہے باہر. ہم تو کئی مہینے، میرے جب والد صاحب کا انتقال ہوا 6 مہینے میں ٹینشن سے نکلا نہیں تھا. حالانکہ ہم تو اتنا سوچ کے بھائی موت تو برا کے، پھر بھی 6 مہینے تک مجھے ٹینشن مسلسل رہی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ کیسا آدمی ہے بھائی. تو کہہ رہے ہیں میں نے کہا اس جگہ کو چھوڑو، ان لوگوں کو چھوڑو، ورنہ ہمارا دل بھی پتھر ہو جائے گا. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوم عاد اور قوم سمود کے آثار سے گزرتے تھے نا تو منہ چھپا لیا کرتے تھے، کپڑا ڈھانپ لیا کرتے تھے تاکہ اس عذاب کو نہ دیکھیں. بخاری کی حدیث ہے قوم سمود کے آثار سے آپ گزرے، صحابہ نے وہاں پانی، کنویں سے پانی نکال کے آٹا گوندا. آپ نے سارا آٹا پھینکنے کا حکم دیا کہ ان کنویں سے پانی بھی نہ پیو. حالانکہ کنویں میں تو کوئی خرابی نہیں تھی نا، لیکن علماء نے حکمت لکھی ہے کہ اس سے دل سخت ہو جاتے ہیں. اس سے دل کیا ہو جاتے ہیں؟ پتا ہے بھائی قوم سمود تھی، اللہ کا قہر آیا اس کے اوپر، انہی کنویں سے آپ پی بھی رہے ہو اور آٹا بھی گوند رہے ہو. تو اللہ کے عذاب کا جو خوف ہے نا وہ آہستہ آہستہ کیا ہو جائے گا؟ کم ہو جائے گا. تو یہ حکمت تھی اس میں.
تو ایسے علاقوں میں, علاقہ تو ڈیفینس میں تو ہر طرح کے لوگ ہیں, اچھے بھی برے لوگ بھی, لیکن ایسی جگہ چوکیداری کرنا جہاں اس طرح کے لوگ رہتے ہوں. تو ہمارا پٹھان دوست ہے, اس نے بولا یار ہم بھی, ہمارے بھی کہیں ایسا نہ ہو جائے, تھوڑے دن میں ہمیں بھی اپنے ابا کیا لگیں گے بھائی, بوجھ لگیں گے. ہم کہیں گے یار اس کے تو جنازہ باہر پڑا ہوا ہے, ابا نہیں آ رہا, اور ہم سارا دن ابا کے پاؤں دباتے رہتے ہیں. تو یا تو وہ بے وقوف ہیں یا ہم بے وقوف ہیں. تھوڑے دنوں میں ہو جاتا ہے انسان. اس نے کہا, ہم نے کہا چوکیداری چھوڑو, کسی مدرسے میں ڈرائیونگ کرو پھر جا کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ کو کیا حکم دیا, یہ باغ چچے زاد بھائیوں کو دے. بعض دفعہ آپ نے بیت المال میں بھی جمع کروایا, وہ بھی ضرورت ہے, گورنمنٹ کو بھی ضرورت ہوتی ہے, لیکن صحابہ بیت المال میں بھی دیتے تھے, ان کو پتا تھا خرچ کس پہ ہوگا. ہمارے یہاں تو لوگ ٹیکس نہیں دیتے, زکاتیں بہت دیتے ہیں. ٹیکس کیوں نہیں دیتے؟ لوگوں کو حکومتوں پہ اعتماد نہیں ہے. اور خدا کی قسم یہ ہمارا مذہب ہے جس کی وجہ سے ملک چل رہا ہے, ورنہ غریب کو یہاں کوئی تھوکنے کے لیے تیار نہ ہو, کیونکہ گورنمنٹ کے نہ تو اولڈ ہاؤس ہے نہ غریبوں اور معذوروں کی مدد ہے. یہ تو مذہبی جذبہ ہے جس کی وجہ سے ہم معذوروں کو گھروں میں پال لیتے ہیں, بوڑھے ماں باپ کو گھروں میں رکھ لیتے ہیں ہم لوگ. تو خیر میں قرآن کی آیت جلدی سے کمپلیٹ کروں. قرآن کہتا ہے فلا صدق ولا صلی,